पति की लाश पड़ी हुई थी और मेरी सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। और रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के नोट थे। मैंने उसे दे दिया। वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है, पर उस औरत की बात सुनकर मैं वापस अपने ससुराल आई। पर जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज़ से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुके थे, सिर्फ मेरे पति ही बचे थे कि मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की बची हुई सब्जी थी। मैंने जल्दी से गर्म किया और साथ में ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सबकी आदत थी खाने के तुरंत बाद हम चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप से छानी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया और जैसे ही लगा कि मेरी जान निकल गई। और मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबरा कर उनके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ जीत, तुझे क्या हुआ? कुछ तो बात। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैं भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। वो अपना गला पकड़ कर बिना पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले कुछ समझती या किसी की मदद के लिए बुलाती कि अचानक मेरे पति का जिस्म सूखकर कांटा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई। 2 मिनट मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे सब कुछ मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनाकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल में मेरे पति का बेजान बाजूद मेरे नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति की लाश घर से बाहर पड़ी थी तो मैं देखती रही और मेरी सास उनकी चारपाई से लगकर बैठी थी। उनकी आंखों को देखकर लगा जैसे वो पूरी रात रोई हो और जवान बेटे का गम जो था एक माँ करती भी तो क्या। फिर मैं जैसे ही अपने पति की लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, तो देख लो, हो गई ना महारानी की सुबह, कैसी बेशर्मी औरत है, पति की लाश पड़ी है और ये अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चरपाई से लगकर बैठी है। पानी का एक घूंट भी इन्होंने नहीं पिया, फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। इस हाल में भी इतने तेरा ही ख्याल रखा और एक तुम हो जो पहले अपने पति को जान से मार डाले और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपने गंदे नींदें भी पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे गुरूर से अपने सारे सामने खड़ी हैं। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। मैं कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी तो मुझे
لگا جیسے میرا بال کوئی کھینچ رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو میری ساس میرا بال مٹھی میں پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور پھینکا۔ میں جا کر دروازے کے پاس گری، اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے پھر سے چارپائی کے پاس جانے لگی۔ میں نے دیکھا تبھی میری ساس میری طرف آئی اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میرا منہ لال ہو گیا، گال سوج گیا اور ہونٹ پھٹ گئے اور خون بہنے لگے۔ ابھی میں ٹھیک سے سنبھل نہیں پائی کہ ان کی باتوں نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری نظروں کے سامنے دور ہو جاؤ، تم میرے بیٹے کے قاتل ہو، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی جان لے لی۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے، اس کی زندگی نرک سے بدتر بنا کر رکھ دی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ ماں کیا کہہ رہی ہیں، پھر بھی تیرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑی کہ تو نے اس کی جان لے لی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کی جان نہیں لی، میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ وہ میرے پتی تھے، آپ مجھے ان کے پاس جانے سے نہ روکیں۔ لیکن میری ساس میرے کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور گیٹ کے پاس لے جا کر دھکے مار کر مجھے باہر نکال دیا، اور اوپر سے وپتی کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک تو پتی سے جدائی اور دوسرا گھر سے بے گھر ہو گئی تھی۔ گیٹ کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور رو رو کے میرا برا حال تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں پر کھڑی رہی، لیکن اندر والے سب پتھر ہی دل ہو چکے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سڑک پر چلنے لگی۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جاتی تو اور کہاں جاتی۔ اچانک مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھگوان کے نام پر کوئی میری مدد کرو، میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھ پر رحم کرو۔ میں نے دیکھا میری ساڑی کے آنچل میں بندھا ہوا اس وقت میرے پاس 1000 کے نوٹ تھے، تو میں نے سوچا کہ پیسے کے نوٹ اس عورت کو دیا، اور اس عورت کی گود کے ایک چھوٹا بچہ تھا جو رو رہا تھا، شاید اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی کہاں جا رہی ہو، رو کیوں رہی ہو، کیا تم بھی میری طرح دھوکی ہو؟ میں نے اس کی بات سنتے ہی گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی تو میں اپنے گھر میں سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس عورت نے کہا، بھگوان تمہارا بھلا کرے، تیری ساری مشکلیں آسان ہوں، تو سدا سکھی رہے۔ میں یہ سب سنتی رہی۔ ایسے سڑک پر نہ چل جا، اپنے گھر چلی جا۔ میں نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں۔ اس نے کہا، تو بے سہارا نہیں، جا تو اپنے گھر چلی جا، تیرا گھر تیری راہ دیکھ رہا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کیوں سڑک کی کھان چھان رہی ہے؟ تو مالکہ ہے، اپنا گھر سنبھال، اپنے گھر جا، وہاں تجھے ایسی خوشی ملے گی کہ تو نے کبھی اب سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس گھر میں میرے جوان پتی کا موت ہو گئی، میری پوری دنیا لٹ چکی ہے، بھلا وہاں مجھے کون سی خوشی مل سکتی ہے؟ میں سوچنے لگی۔ پھر حالات کے آگے مجبور ہو کر میں اپنے گھر کی طرف جانے لگی اور سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح کون سی خوشی ملنے والی ہے، اور خوشی نہیں ملی تو ایک بار پھر سے میں اپنی ساس کے پیروں سے گر جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ آخری بار مجھے اپنے پتی سے ملنے دے۔ اتنے میں گھر کے دروازے تک آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا دروازے کے اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا دروازہ کھولا، پر دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ میرا پورا شریر کپکپانے لگا اور میں سوچنے لگی، میرا نام روشنی ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی ہوں، میرا ساتھ میرے پتی اور میری ساس رہتی ہیں، ابھی میری عمر 32 سال ہے۔ یہ بات اس وقت کی قریب ہے جب میں 21 سال کی تھی، شہر میں سب سے اچھے کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ مجھے پڑھائی کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پاپا کی سختی کی وجہ سے مجبوری میں پڑھ رہی تھی۔ میرے پتا ایک مشہور بزنس مین تھے، لیکن ان کا رویہ ہمارے پرتی شروع سے ہی کافی سخت تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں ایسے رہتے، ایسا نہیں تھا کہ اس کی کوئی وجہ تھی، وہ سوبھاؤ سے ہی ایسے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ وہ میری ہر چھوٹی سی بڑی ضرورتوں کا خیال رکھتے، لیکن میں ان سے غصے میں پریشان تھی۔ میں اور اب میری ماں ہمیشہ پھونک پھونک کر ان کی قدم رکھتے تھے اور اسی چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھی بات ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔
میری ماں بھی پڑھی لکھی عورت تھی. مجھے میرے پاپا کے رویے نے اپنے گھر والوں سے دور کر دیا. حد سے زیادہ سختی بھی انسان کو اپنے سے دور کر دیتی. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس دن جب میں کالج سے گھر آئی تو میرے پاپا کے بزنس پارٹنر اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے پاپا کے بزنس پارٹنر اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے. میں نے کھانا کھایا اور سو گئی. شام کے سو کر اٹھی تو ماں نے بتایا کہ تمہارے پاپا نے تمہاری شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے آشوتوش سے طے کر دی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں تمہاری سگائی ہونے والی ہے. اور اس کے بعد شادی کی ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی ہو. میں نے ماں سے ان کا ویرودھ کیا تو ماں نے کہا خبردار جو الٹی سیدھی کوئی حرکت کی. اپنے باپ کے غصے میں واقف ہونا ہو تم اس لیے کوئی بھی ہنگامہ کر کے اپنے اور میرے لیے کوئی مشکل نہ بڑھانا. میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور اپنا فون لے کر ترنت اجیت کو فون ملایا. رو رو کر اس نے کہنے لگی کہ پاپا میری شادی زبردستی اپنے بزنس مین پارٹنر کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں. تم کچھ جلدی کرو کیونکہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہوں. اجیت نے کہا تم فکر مت کرو میں جلدی ہی کچھ کرتا ہوں. میں بہت پریشان تھی. دراصل میں اپنے کلاس میٹ اجیت سے پیار کرتی تھی. اجیت دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا. اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا لیکن اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا تھا. اس کے گھر پر صرف اس کی ماں اور وہ رہتے تھے. اس کے پتا بہن پہلے سے ہی گزر چکے تھے. اس کی بڑی بہن تھی جس کی شادی بہت پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ میں سوچنے لگی اب میں کیا کروں. تو پھر اجیت کے پتا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جس کو اب اجیت ہی سنبھالتا تھا. لیکن مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے پیسے پر گھمنڈ نہیں کیا کہ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں. دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری سگائی آشوتوش سے ہو گئی لیکن میں اس شادی سے خوش نہیں تھی. دھیرے دھیرے کر کے میری شادی کا دن بھی آ گیا تھا. میں سوچنے لگی اب میں کیا کروں. میری شادی کے ایک ہفتے پہلے اجیت اور اس کی ماں میرے لیے رشتہ لے کر آئے تھے. یہ سب دیکھ کر میرے پتا نے ان کو بے عزت کر گھر سے نکال دیا اور مجھ سے میری موبائل بھی لے لیے. میں بہت زیادہ الجھن میں تھی کہ اب کیا کروں. جس دن میری شادی تھی اس دن لگ بھگ دوپہر 2 بجے مجھے تیار ہونے پر پارلر جانا تھا. ماں نے میری سہیلی کو میرے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا ٹائم سے گھر آ جانا. میں نے سہمتی میں اپنا سر ہلا دیا اور دونوں سہیلیاں گاڑی میں بیٹھ کر پارلر جانے کے لیے نکل گئیں. میں نے جلدی سے اپنی سہیلی کے ہاتھ سے موبائل لی اور ترنت اجیت کے پاس فون ملایا. اجیت نے پہلے بہت ناراضگی جتائی کہ تمہارے پاپا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. انہیں میری ماں کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن پھر بھی میں تمہارے خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. میں کیا کرنا کیا ہے. میں نے اجیت سے کہا اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دونوں بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں. میں پارلر میں ہوں تم آؤ اور مجھے جلدی لے کر جاؤ. ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں. اجیت نے کہا کیا یہ سب ٹھیک ہوگا. میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہوگا. میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں. دھیرے دھیرے کر کے وہ سب کچھ بھلا کر مجھے اپنا لیں گے. اجیت نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں پارلر کے آس پاس ہی کھڑا رہوں گا. تم مجھے فون کر دینا. پارلر کے باہر پہنچتے ہی میں نے ڈرائیور کو بہانے کر کے گھر بھیج دیا. اسے کہا میرے لہنگے کا میچنگ دوپٹہ گھر پر ہی چھوٹ گیا ہے اب مجھے وہ لا کر دے دیجیے تب تک میں تیار ہوتی ہوں. ڈرائیور کے جانے کے بعد میں ترنت اجیت کو فون ملایا اور اس سے آنے کو کہا. وہ اگلے ہی پل میں پاس آ گیا. میں نے اپنی دوست کو سب کچھ سمجھا دیا اور اس کے بعد میں اجیت کے ساتھ چلی گئی. ہم دونوں مندر میں جا کر شادی کی اور اس کے بعد اجیت کی دلہن اس کے گھر آ گئی. اجیت کی دلہن بن اس کے گھر آ گئی. میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے یہ قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے. ادھر جیسے ہی میرے ماں باپ کو پتہ میرے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ہی ٹوٹ پڑے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا بھی کچھ کر سکتی ہوں. میرے گھر کو تو قیامت آ گئی تھی. میرے پاپا اسی وقت مجھے جان سے مارنے کے لیے نکل گئے لیکن ماں نے ان کا پیر پکڑ کر کہا اتنا غصہ مت کریے.
وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، بھلے ہی آپ اس کو معاف نہ کریں لیکن اسے بخش دیں، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں۔ میری ماں نے ایسا بولا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے پر پاپا کسی طرح مانے۔ مجھے اجیت کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن میرے مائکے میں خاموشی تھی۔ میں یہ نہ سمجھ سکی کہ طوفان کے آنے کے پہلے ہر طرف خاموشی ہی ہوتی ہے۔ میں سکون سے اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت اچھے سے گزار رہی تھی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، زندگی بہت اچھے سے گزار رہی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی لیکن اجیت نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کرتے تھے۔ میری ساس آس پڑوس میں کپڑے سلائی کرتی تھی، میں نے بھی اس کے ساتھ رہتے رہتے سلائی سیکھ لی۔ میرے سسرال والوں کی استھتی بہت اچھی نہیں تھی، مجھے شروع میں پریشانی ہوئی لیکن دھیرے دھیرے یہاں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ اب تم اپنے ماں باپ سے ملنے چلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا، کیونکہ تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ تمہیں یاد کرتے رہے ہوں گے اور اب تک ان لوگوں کو نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہوگا۔ لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے ماں باپ کو غصے کا سامنا کر پاتی۔ ان کی باتوں پر میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ خیر، دن گزرتے جا رہے تھے۔ اجیت کا رویہ بھی میرے پرتی کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، پر سوچا ہو سکتا ہے کام کا پریشر زیادہ ہو اس لیے پریشان ہو۔ اس دن بھی ہر روز کی طرح اجیت ناشتہ کر کے اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ پیچھے سے میں نے اپنے سارے کام نپٹائے اور سکون سے بیٹھ گئی، کیونکہ اب میرے پتی کو گھر رات کو ہی آنا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور پھر میں نے اور میری ساس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں میرے پتی کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ آج اتنی جلدی کیسے آئے۔ میں نے جا کر دیکھا تو میری ساس باہر آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اجیت سے گھر جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو اجیت نے کہا آج کالج کی چھٹی تھی اور دفتر میں بھی کچھ خاص کام نہیں تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ میں اپنے پتی کو کھانا نکال کر دیا اور اس کے بعد کچن میں چائے لینے گئی۔ واپس آئی تو دیکھا میرے پتی اجیت مر چکے تھے۔ یہ منظر نہ دیکھ پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے مرے ہوئے پتی کے پاس جانا چاہتی تھی تو میری ساس نے مجھے کہہ کر ان کے پاس نہ جانے دیا اور تم قاتل ہو، یہی کہہ کر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے سڑک پر چلتی جا رہی تھی، تبھی میرے کانوں میں ایک عورت کی آواز آئی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے گھر جانے کو کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ گھر جانے کے بعد تجھے ایسی خوشی ملے گی تو آج تک کسی عورت کو نہ ملی ہوگی۔ میں سوچنے کی یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر منجمر میں گھر پہنچی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ گلاب کی تازہ پتیاں میرے اوپر گرتے جا رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے پتی کی لاش غائب تھی اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگ بھی غائب تھے۔ گھر کی پھولوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں سے دروازے سے لے کر اندر پہنچنے ایک راستہ بنایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ تو ماتم والا گھر تھا، یہاں تو ماتم ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے پتی کی لاش کہاں گئی؟ میری ساس کہاں گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان پھولوں کی پتیوں سے گزرتے ہوئے گھر کے اندر گئی۔ میری ساس کمرے کی باتوں میں آواز آ رہی تھی۔ اندر سے آنے والی آواز سن کر مجھے اپنے کانوں سے یقین نہ ہوا اور مجھے اس عورت کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ اس سچ ہی کہا تھا کہ میں بے سہارا نہیں بلکہ بھولی اور کم عقل ہوں۔ میری ناک کے نیچے اتنی گھناؤنی سازش رچائی گئی لیکن میں بے خبر رہی۔ کیسے محبت کی آڑ میں سے اتنا گندا کھیل کھیلا گیا؟ مجھے بے تحاشا خود کی کم عقلی پر غصہ آیا۔ میں نے کیسے ایک شخص پر اتنا موقع دیا کہ آ کر میری زندگی میں کھیل کھیل گیا؟ میری ساس میرے پتی سے کہہ رہی تھی کہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، تم جاؤ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ میں سوچ رہی کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے پتی نے کہا میں تو اس کی نظر میں مر چکا ہوں
وہ کیسے آئے گی میرے ساتھ؟ پھر میری ساس نے کہا وہ بہت بھولی ہے، تم اس کے سامنے کوئی بہانہ کر دینا، کہہ دینا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا تو لوگوں کے مجھے مردہ سمجھ لیا، تو اس سے میں کیا کروں، کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر کے بھی کسی بھی قیمت پر اسے واپس لے کر آؤ۔ تم جانتے ہو نا جس مقصد کے لیے تم نے اسے شادی کی تھی وہ اب جا کر پورا ہوا ہے، اب اسے ایسے تو نہیں جانے دے سکتے نا کہ کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، میں کتنی خوش ہوئی تھی جب تم آ کر بتایا کہ تم نے ایک بہت امیر لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا خڑوس باپ اتنا سخت ہوگا۔ جب تم دونوں بھاگے تو یہ نہیں سمجھی کہ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو معاف کر دے گا، لیکن نہیں، اس بڈھے نے تو سارا پلان ہی چوپٹ کر دیا، اور اس کو دیکھ لیلا کہیں کہ تمہارے سے چپک کر ہی بیٹھ گئے۔ میں نے تو تمہاری موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دوں، کیونکہ اس کے مائکے سے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ ہم جب تک اسے مفت میں روٹیاں کھلاتے رہتے، اس لیے میں نے مجبوراً تیرے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اسپرے سے جھاگ بھی لگا دی، اور خون کا ذرا سا بھی کٹ لگا کر تیرے ناک اور منہ خون سے بھر گئے۔ میں حیرت سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، ابھی اور کیا کیا سننا باقی تھے۔ اگلی بات سن کر تو یہ لگا جیسے قیامت تو اب آئی۔ پہلے تو بس چھوٹے موٹے جھٹکے سے میری سانس کی، اگلی بات میری جسم میں سے جان نکل دی۔ میں بے احتیاط فرش پر گر پڑی۔ میرے پتی اور ساس نے کچھ گرنے کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر خوف سے سائے منڈرانے لگے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر بستر پر لٹایا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرا پتی اجیت کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میں ترنت اٹھی اور کہا مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ میں ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی اور اپنے ممی پاپا کے گھر جانے لگی۔ وہاں پر پہنچی تو وہاں پر پہنچتے ہی پتہ چلا کہ میرے پاپا ایک ہفتے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے اور اپنی پوری پراپرٹی میرے نام پر کر گئے۔ میری ماں مجھے دیکھتی ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہی حال میرا تھا۔ دراصل اجیت نے مجھ سے دولت کے لالچ میں آ کر شادی کی تھی۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میرے پاپا غصے میں مجھے پھوٹی کوڑی نہیں دینے والے تو ان کا دل میری طرف سے کھٹا ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے مجھے نکالنے میں وجہ ڈھونڈنے لگے، اور جب انہیں کوئی وجہ نہ ملی تو اپنے مرنے کا ڈرامہ ہی رچا بیٹھے اور میرے اوپر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر کر دیے۔ پر میرے گھر سے جاتے ہی انہوں نے کسی سے خبر سنی کہ میرے پاپا مر گئے اور اپنی پوری پراپرٹی میرے نام کر گئے، تو یہ خبر سنتے ہی میرا پتی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محلے والے کچھ تو ڈر گئے اور کچھ تو وجہ جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایسا محسوس کر آیا کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم نے بے ہوشی کو موت سمجھ لیا اور ایک کر کے سارے لوگ وہاں پر چلے گئے۔ میری ساس اور میرے پتی پراپرٹی کی لالچ میں اب مجھ سے واپس لانا چاہتے تھے تاکہ میری پراپرٹی اپنے نام کروا سکیں، اور اس لیے انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے پورے سواگت کا پورا انتظام کیا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ انہیں کبھی معافی نہیں کروں گی۔ شام ہوتے ہی میرے پتی اور میری ساس میرے گھر آئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے، لیکن مجھ پر ان کی کسی بات کی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ساس کو ان کے کیے ہوئے سزا مل گئی اور ان کے پورے شریر میں فالش مار دیا۔ اجیت کی بھی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ چاہے اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا، لیکن وہ میری محبت تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری اور میرے پتی دونوں بہت بدل گئے۔ ان کی زندگی سے دولت کی ہوس ختم ہو چکی تھی۔ 2 سال بعد بھگوان نے مجھے ایک خوبصورت بیٹا دیا اور میں ہنسی خوشی اپنی زندگی جی رہی ہوں۔ دولت کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ سنبھل تو جاتا ہے مگر ٹھوکر لگنے کے بعد۔ تو میں سوچنے لگی، دوستو ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہاں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہماری پوسٹ پڑھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا ٹائم نکالا اس کے لیے دھنیہ واد۔
تھینک یو سو مچ.